काम आ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में कई अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से बात करेंगे। एक प्लेथोरा ऑफ टॉपिक्स है। एक तो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, जहां पर एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त सिफारती फतह हुई है और भारत को एक बार फिर शिकस्त का और हजीमत का आलमी सतह पे सामना करना पड़ा है। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ है डिफेंस मिनिस्टर्स का, उसका जो जॉइंट कम्युनिके आया है उसमें पहलगाम वाक़े को शामिल नहीं किया गया, उसकी मसम्मत नहीं की गई। ये भारत के लिए इतनी बड़ी सुबकी है, इतनी बड़ी आलमी शर्मिंदगी है, क्योंकि भारत का मुकम्मल कोशिश थी कि इस चीज़ को शामिल किया जाए, पहलगाम वाक़े की मसम्मत करवाई जाए, SCO के समिट के फोरम को इस्तेमाल किया जाए अपने मकासद के लिए, अपने झूठे बयानिए के मकासद के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे चीन की सपोर्ट के साथ और दीगर जो तमाम ममालिक हैं उनकी सपोर्ट के साथ भारत की इस साजिश को भी नाकाम बना दिया। कितना अहम है पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पे, सिफारती सतह पे एक और कामयाबी हासिल करना। ना सिर्फ ये कामयाबी बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, DG ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, उन्होंने भी नॉकआउट कर दिया भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को। और अजीत डोवल के मुकाबले पे पाकिस्तान का मुकदमा SCO के समिट पे बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से पेश किया। पाकिस्तान की जो एक यके बाद दीगरे पै दर पे सिफारती कामयाबियाँ हो रही हैं, इज़ इट sheer luck? Is it the hard work? What else it is? पाकिस्तान को एकदम से इतनी कामयाबियाँ, डिप्लोमेटिक मिशन भी गया हुआ था दुनिया भर के दौरे पे, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, हर जगह पे अपना जो है वो लोहा मनवा के आया है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। ये अचानक काया कैसे पलट गई है पाकिस्तान की आलमी सतह पे, इस पे बात करेंगे। फिर कुछ एक ही महीने के अंदर अंदर कौमी सलामती की जो चेयरमैनशिप है, जो प्रेसिडेंटशिप है, वो पाकिस्तान को मिलने जा रही है। तो उस फोरम को पाकिस्तान पर अपने बयानिए के लिए और दुनिया को दहशतगर्दी से और दहशतगर्द मुल्कों की दहशतगर्दी से नजात दिलवाने के लिए क्या कर सकता है, इस पे बात करेंगे। ज़ाहिर है ईरान, इसराइल, अमेरिका तनाज़ा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। ये तो आलमी सतह पे हो जाएगी गुफ्तगू। उसके अलावा अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आएंगे तो यहाँ पर बजट आज मंजूर हो गया है। कितनी बड़ी कामयाबी है वफाकी काबीना की, वफाकी हुकूमत की, शहबाज हुकूमत की। क्या बजट एक और मंजूर करवाने के बाद शहबाज हुकूमत मज़ीद तगड़ी हो गई है? और क्या शहबाज हुकूमत, वफाकी हुकूमत साजिश कर रही है दीगर सूबों के ख़िलाफ़ कि उनका बजट पास ना हो या उनकी असम्बली डिसॉल्व हो जाए? क्योंकि KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि KP का बजट हमने इसलिए पास करवाया है क्योंकि KP की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही थी। इन समय दीगर मामलात और मुद्दात पे बात करते हैं। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज टू बी ज्वाइन टुडे बाय नन अदर देन सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग के वफाकी वज़ीर हैं, सेनेटर हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेल डन। जो आप लोग डिप्लोमेटिक मिशन, एक बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी आप लोग आलमी सतह पे हासिल करके आए हैं। ऑप्टिक्स तो बहुत अच्छे थे, वेरी इम्प्रेसिव। यहाँ पर पाकिस्तान आकर भी आपकी बड़ी वाह, बड़ी शाबाश हुई है। लेकिन जब उसका इम्पैक्ट हम कैलकुलेट करें तो वो भी ज़रा आगे चल के बताइएगा कि कितने लोगों ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में कौन कौन से क्वार्टर्स ने आपके बयानिए को, पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया। लेकिन पहले कमेंट कर दीजिएगा, जो आज SCO के समिट पे भारत को एक बार फिर शिकस्त हुई है, पहलगाम की मसम्मत नहीं हुई, पहलगाम को इंक्लूड नहीं किया गया, पाकिस्तान को ये पै दर पे कामयाबियाँ, इज़ इट जस्ट लक, हार्ड वर्क, व्हाट एल्स? जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देना चाहूँगा और भरपूर अंदाज में जो हमारे डेप्यूटी वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि न जाने क्यों मगर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इसहाक़ डार साहब को। जब मईशत के हवाले से भी बात होती थी तो पॉलिसी किसी ने बाद में नहीं बदली, मगर क्रिटिसिज्म होता चला गया। यानी जो डार साहब कर रहे थे वही आने वाले वज़ीर करते चले गए, लेकिन समहाउ दी अदर कहते रहे नहीं डार साहब का व्यू जो है ना वो तो बड़ा नैरो व्यू है। फिर जब डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, वज़ीर ख़ारजा बने, तो सब ने बोला कि नहीं इकॉनमी तो इनको आती है,
لیکن یہ کہ یہ وزارت خارجہ چلائیں گے، انٹرنیشنل ڈپلومسی چلائیں گے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو آپ کو جن چیزوں کو آپ حوادث کہہ رہی ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی چیز حادثے کی شکل میں نما نہیں ہوتی، یہ حوادث نہیں ہے. درست. تو یہ کامیابی ہے ہماری وزارت خارجہ کی، جس کے لیے میں ڈپٹی وزیر اعظم کو اور وزیر اعظم کو، جنہوں نے ذاتی طور پہ ٹیلی فون اٹھا کے ٹیلی فون کیے تمام سربراہان کو، سیکرٹری جنرل کو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ لمبی تفصیل آپ کو معلوم. ٹھیک. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی بھی جو کامیابی ہے یہ کڑی ہے. چلیں ایک حادثہ ہو گیا، ہم یہاں سے نیو یارک گئے تھے، حادثتاً یونائٹڈ نیشن نے ہماری بات سن لی اور مان لی. اس کے بعد ہم ڈی سی چلے گئے، چلیں مان لیں حادثہ ہوا اور ڈی سی والوں نے بھی ہماری بات مان لی. پھر ہم لندن آ گئے، تو اتفاقاً اگر آپ حادثہ نہیں کہنا چاہتی، لندن میں بھی ساری دنیا ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. پھر ہم برسلز چلے گئے. اب اسے آپ کیا کہیں گی؟ آپ کتنی مرتبہ حادثہ، حوادث، اتفاق کہتی رہیں گی؟ آپ کو کسی وقت تو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بے انتہا کامیاب ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی جو ہے، اس کے پیچھے جو چیز ایک بڑی چیز کھڑی ہے وہ ہماری عسکری کامیابی ہے. سول ملٹری ریلیشن شپ نہیں، میں پہلے اس کو علیحدہ بات کرتا ہوں. مجھے پتا ہے وہ زیادہ کو ایگزسٹنس نہیں، یا ہائیبرڈ کامیابی. یعنی جو فتح ہم نے جنگ میں حاصل کی، اس نے ایک ہمیں ایسا نیریٹو دیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکا. ہم جس جگہ پہ بھی گئے، میں نے آپ کو تمام ممالک گنا دیے، ہم جس جگہ پہ بھی گئے اور ہم نے ہر جگہ پہ 10-10 15-15 5-5 میٹنگز کی. کسی ایک شخص کو تو کہنا چاہیے تھا کہ آپ جنگ ہار کے آئیں، یا کوئی چلیے یہی کہہ دیتا کہ برابری پر آئیں. یعنی اگر ایک بھی شخص آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ جو عسکری برتری ہے نہیں حاصل کر سکے کنونشنل وارفیئر میں، اور تمام مانتے ہیں کہ آپ نے بھارت کی ایک سموک اینڈ مرر کا جو کارخانہ انہوں نے لگا رکھا تھا، جس کو متھ کہتے ہیں کہ ہم کنونشنلی دنیا میں 7 گنا بڑی فوج ہیں، 9 گنا زیادہ ہمارا بجٹ ہے. تو کدھر گیا یار وہ 9 گنا زیادہ بجٹ، اور کدھر گیا وہ 7 گنا بڑی فوج، یا جتنے گنا بھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں. ہم تو اس کو گناہ کے بجائے گناہ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں. میں یہ مذاق میں کہہ رہا ہوں، میرا مطلب کوئی تذلیل نہیں تھا مقصد. دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ تھی کہ ایک متھ بنا رکھی تھی جو خود مودی صاحب نے بنائی تھی، کہ اگر ہمارے پاس یہ رافال ہوتا، وقت سے خرید لیا ہوتا، تو ہم اپنی سرحدوں کے اندر ہی پاکستان کی ایسی کیا ہے ایسی تیسی پاکستان کی چڑیوں کی طرح آپ کے رافیل گر رہے تھے. تو یعنی آپ نے جو دنیا میں ایک نیا آپ نے سموک اینڈ مرر کا کارخانہ ایجاد کیا تھا کہ رافال لانے کے بعد پاکستان تو کا دفاع اور پاکستان کی فضائیہ تو ختم ہو گئی، وہ بھی میتھ ٹوٹ گئی. تیسرا آپ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہمارے پاس وہ پتہ نہیں کیا وہ نامراد S-400 ہے، کیا چیز ہے، کہ اس کے بعد تو چڑیا بھی نہیں آ سکتی ہمارے ملک میں، چڑیا نہیں آ سکتی. 4-4 گھنٹے ہمارے ڈرونز پھرتے رہے، جہاں ہم نے چاہا میزائل داغا، جس کو نشانہ، اور نشانہ ہم نے صرف ان کی فوجی جو تنصیبات تھی ان کو بنا، اور جہاں سے حملے ہوئے اس کی آڑ میں، جنگ کی آڑ میں ان کے سویلینز کو یا سویلین کسی بھی انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنا. لیکن جہاں چاہا میزائل داغ کیا، اور وہ جو S-400 جو پرندہ نہیں جس نے آنے دینا تھا، اسی کی اپنی بیٹریز 3 اڑا دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عسکری کامیابی ہے، جب آپ اتنی بڑی عسکری کامیابی لے کے دنیا کے سامنے بلڈ کیا ہے ڈپلومیٹک فیٹ کے لیے، نہیں جب آپ جائیں تو دنیا سوچتی ہے کہ اب آپ طاقت کا مظاہرہ کریں گے. لیکن جب آپ اتنی طاقت کا عملی مظاہرہ کرنے کے بعد امن کی بات کریں اور ڈائیلاگ کی بات کریں اور ریجنل سٹیبلٹی کی بات کریں، اور یہ بات کریں کہ پانی کو ویپنائز نہ کریں. اس دفعہ ہم نے جو مقدمہ پانی کا رکھا وہ صرف اپنا نہیں رکھا، دنیا بھر کا. ہم نے یہ کہا کہ دنیا کے وہ 70 یا 60% ممالک جو ڈھلان پہ رہتے ہیں، جس کو آپ لوور رائپیرین کہتے ہیں،
یعنی ان کا پانی کہیں اور سے آتا ہے. تو ہم نے دنیا کو جا کے یہ باور کروایا کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی کا پانی روک سکتا ہے. دو چیزیں, ایک اگر بھارت ہمارا پانی روک سکتا ہے اس کا تو اپنا 1/3 پانی کہیں اور سے آتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کے غریب لوگ جو کسان ہیں ان کا نقصان ہو. ہم کیوں چاہیں گے؟ ہماری طرف بھی غریب لوگ ہیں, وہاں بھی غریب لوگ ہیں, ہم اپنے غریب لوگوں کی ترقی چاہتے ہیں. ہمیں ان کے غریب لوگوں سے کیا غرض؟ ہمیں تو غرض ہے ہندوتوا سے, ہمیں تو غرض ہے یہ جو ہائی ہینڈڈ انہوں نے ایک بنا رکھا ہے یہ ہیجمونک ڈیزائن, اس سے. غریب لوگ, محنت کش لوگ, ہم کیوں ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے؟ لیکن اگر ہمارا پانی روکو گے تو اس کو بھی تو حق دے رہے ہو جس سے 1/3 پانی تمہارا آ رہا ہے. مگر بڑا مقدمہ جو لیڈرشپ کا ہم نے لڑا وہ یہ تھا کہ ہم نے دنیا کی لیڈرشپ لی اور کہا کہ 60-70% لوگ ممالک جن کا پانی کہیں اور سے آتا ہے, اور 1-2 یورپین ممالک تھے جن کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ اسپیشلی یو نو ویئر یور واٹر کمز فرام, جسٹ ریمبر یہ جو یونیلیٹرلزم آج یہ کر رہے ہیں اس کے بعد تمہارا پانی بھی تمہیں لینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہاں پر ایک سپلیمنٹری سوال, امریکہ تو بڑا گرویدہ ہو گیا ہے پاکستان کا. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی لو پاکستان. کل پرسوں پھر انہوں نے فیلڈ مارشل کی تعریف کے انبار لگا دیے ہیں. سو دیٹ از اگین اے ویری سرپرائزنگ ایلیمنٹ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, برطانیہ اور یورپ کو ڈڈ دے بائی پاکستان سٹانس, ڈڈ دے بائی پاکستان نیریٹو, کیونکہ وہاں پر زیادہ پرابلم ہمیشہ پاکستان کو فیس آپ ماشاءاللہ فالو کر رہی تھیں, ٹویٹر پہ بھی فالو کر رہی تھیں, اور اب تو سوشل میڈیا میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں رہ گئی. اب تو ایسا ہے نہیں کہ ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور وہ پریس ریلیز ہی جواب تھا. آپ نے انٹرویو سنے ان لوگوں کے جو یورپین یونین کے لیڈران ہیں, آپ نے انٹرویو سنے ان لوگوں کے جو خود وہاں پہ تھنک ٹینکس کے ماہرین ہیں. باہر نکل کے آپ نے ہمیں بھی انٹرویو کیا, انہیں بھی انٹرویو کیا. آپ مجھے اس شخص کا ایک کا نام بتائیں, چاہے برطانیہ تھا یا امریکہ تھا یا یونائٹڈ نیشنز تھا یا یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل تھے یا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل تھی یا اس کے پریزیڈنٹ تھے یا یورپین یونین کی لیڈرشپ تھی, ان کی فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین, وہ ایک شخص تو بتائیں جس نے پاکستان کا بیانیہ کہا میں نہیں مانتا. آج سے پہلے بہت جھڑپیں ہوئی ہیں. کبھی آپ نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ آج تک جب بھی ہماری جھڑپ ہوئی ہے انہوں نے انگلی ہماری طرف اٹھائی کہ تم دہشت گرد ہو. بھائی اس دفعہ کیا ہوا؟ اس دفعہ کیوں نہیں اٹھائی؟ اس دفعہ کیا چیز بدلی ہے ماں سوائے ہماری خارجہ پالیسی کے اور عسکری فتح کے؟ بیکڈ وتھ سٹارٹڈ وتھ, جس کی بنیاد پہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی امن کی تشکیل دی. اگر ہم مار کھا کے گئے ہوتے تو یہ امن کی بات کوئی سنتا ہماری؟ وہ سمجھتے کہ مار کھا کے آئی ہے, جس کو مار پڑتی وہ تو امن کرتا ہی ہے. ارے جیتنے کے بعد کون امن کرتا ہے؟ ماں سوا اس کے جس کو امن درکار ہو, جو اسٹیبلٹی چاہتا ہو. ہارنے کے بعد تو سارے ہی کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں کہ اس کو سیٹل کریں. جیتنے کے بعد جو بندہ ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہو اس کے متعلق دنیا کا خیال کیا ہوگا؟ تو آپ اپنے آپ کو دنیا کی جگہ پہ رکھیں, 1 سیکنڈ کو, گھڑی بھر کو. اور میں آپ کو کہتا ہوں میں جیت کے آیا ہوں, بلکہ ایک جگہ پہ میں نے یہ کہا کہ اس دنیا کو, بھارت کو کہیے وائلڈ ویسٹ نہ بنائے, وے ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ نہ بنائے, وے اونلی دا فاسٹسٹ گن پریویلز بیکاز وی ور ایٹ دا فاسٹر گن. جسٹ ریمبر ان دس راؤنڈ, if the only the fastest gun is going to prevail, then remember that we were the faster gun. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس خطے کو امن کی ضرورت ہے. ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ سارا دن ایک ہی بات کرتے ہیں کہ انسان کو, غریب آدمی کو ایک ڈیسنٹ لائٹ, خود روز کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے یار تمہیں وزیر بنایا ہے, کسی غریب آدمی کے لیے ایک ڈیسنٹ لائف کا کوئی بتاؤ مجھے راستہ. ہم کہتے ہیں ڈیسنٹ لائف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار عزت سے, کسی طریقے سے اپنے ماں باپ کو, غریب ماں باپ کی خدمت کر سکے, ان کو ہسپتال لے جا سکے. آپ کو یاد ہوگا ان کے پروگرامز MRI اور CT اسکین جو ڈسٹرکٹ لیول پہ لگانے کے تھے, آپ غالباً پنجاب بھی کور کرتی رہی ہیں. اسی طرح اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکے. تو آپ کو یاد ہوگا وہ دانش اسکول
جو انہوں نے غریب کے بچوں کے لیے ایچسن اسکول بورڈنگ اسکولز مفت بنانے کی کوشش کی اور کامیابی سے کی اور اب اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی خواہش تو وہی دانش اسکول ہے, وہی غریب آدمی کے ماں باپ کی خدمت ہے, لوگوں کا روزگار ہے. یہ ہمیں جنگ ونگ میں کیوں الجھا رہے ہیں؟ اب چونکہ ہم عوام کی فلاح و بہبود پہ آ ہی گئے ہیں, وفاقی بجٹ آج منظور ہو گیا ہے, لیکن کیا وفاقی حکومت سازش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس نہ ہو یا خیبر پختونخوا کی اسمبلی ڈیسالو ہو جائے؟ سی ایم, وہاں کے چیف منسٹر بہت بڑا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے. میں وہی سوال پوچھوں گا جو ہم بھارت سے پوچھتے تھے آپ کے ذریعے. کوئی ایویڈنس تو ہوگا نا ان کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس, جی چیف منسٹر صاحب کے پاس. اتنا وہ کہہ رہے ہیں ہماری حکومت الٹا رہے ہیں, ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آج تک نہیں کیا, ہم نے کوئی ایمرجنسی نہیں لگائی, ہم نے آج تک کوئی گورنر راج نہیں لگایا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی آپ کو انہوں نے ثبوت دیا ہے؟ کوئی وفاقی حکومت کو انہوں نے خط لے کے دے کے ثبوت دیا ہے کہ بھائی یہ آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سازش کر رہے ہیں اور آئندہ کسی بھی نیشنل میٹنگ میں ہم نہیں بیٹھیں گے. ارے بھائی نہ بیٹھیں, ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ بیٹھیں. کوئی کسی کو ہتھ کڑی لگا کے تو نہیں بٹھا سکتا. نہ بیٹھیں اگر نہیں جی چاہے گا. اگر ان کو وفاق کی سمجھ ہی نہیں آئے گی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ اور وفاق ایک ہی چیز ہوتے ہیں, یعنی ابھی مجھے پہلے میں پانی کا وزیر تھا تو ابھی میں موسمیاتی تبدیلی کا وزیر ہوں, تو میں سب سے پہلے گیا سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس, سب سے پہلے, اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میری صرف ایک ہی نوکری ہے جو وزیر اعظم نے مجھے دی ہے, اور وہ ہے آپ کو کامیاب بنانا. کیونکہ پانی بہہ کے آپ کے ہاں سے سمندر میں گرتا ہے. اس وجہ سے میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ چاہے ویٹ لینڈز کا حوالہ ہو یا پانی کی کوالٹی کا حوالہ ہو یا پانی کے فلو کا حوالہ ہو, مجھے آپ کو کامیاب, وائلڈ لائف کا حوالہ ہو یا بڑھتی ہوئی گرمی کا معاملہ, مجھے آپ کو کامیاب بنانا ہے. یہ مجھے پرائم منسٹر نے مینڈیٹ دیا ہے. میں سب سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کیونکہ یہاں سے پانی گزر کے جاتا ہے. پھر میں گیا گلگت بلتستان جہاں سے پانی شروع ہوتا ہے. وہاں پہ میں نے تمام لیڈرشپ سے ملنے کے بعد میں نے وہاں پہ گلوف, یعنی جہاں گلیشیئرز ہیں جو ہائی رسک گلیشیئرز ہیں, جہاں سے میلٹنگ ہو رہی ہے, جہاں وہ آہنی دیواریں بنانے کی پتھروں کی کوشش کی جا رہی ہے. پتھروں کی آہنی دیواریں ذرا عجیب سی بات لگتی ہے مگر ان کو جوڑا جاتا ہے وائر سے, نہیں مگر ان کو جوڑا بھی وائر سے, جی یعنی بند باندھے جاتے ہیں کہ سیلاب آ جائے یا کوئی فلڈ آ جائے یا کوئی گلوف آ جائے تو کسی حد تک حفاظت کی جائے لوگوں کی, یا ارلی وارننگ سسٹم جس میں بہت سی کوتاہیاں ہیں, بہت پریشانی ہوئی اسے دیکھ کر, لیکن بہرحال ارلی وارننگ سسٹم جو جتنا بھی کام ہوا تھا اس کو ریویو کیا. جو پانی ہے اس کے استعمال میں, یعنی جہاں سے پانی شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے, ان دونوں کے پاس میں حاضر ہو گیا. اب میں جاؤں گا پنجاب کے پاس جہاں ہماری اپنی بڑی دوست, قریبی دوست مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے زبردست کر دیا. نہیں میں تو ابھی آپ کو گنوا تو رہا ہوں نا جی, میں ابھی آپ نے مجھے روک ہی دیا. تو ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا جہاں پہ یہ تمام معاملات, بڑی ہماری ایگریکلچر ہوتی ہے. خیبر پختونخوا جاؤں گا جہاں پہ پانی کے بہت مسائل ہیں, جہاں پہ ہم ایک نئی نہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پمپ اپ کر کے پانی باقی جگہوں پہ پہنچایا جائے گا تاکہ وہاں پہ آباد کاری ہو سکے. اور تمام جو فلڈ کے مسائل ہیں جن کا جو درپیش رہتے ہیں کیونکہ ڈھلان ہے وہاں پر, تو ان سے بات کروں گا. اور یہی چیف منسٹر ہیں جن کے پاس حاضر ہوں گا. میرا سوال ہی وہی تھا کہ جب وہ چیف منسٹر آپ پہ اگر وہ بیٹھے نا آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, دیکھیے وہ کہیں کہ جی آپ سازش کر رہے ہیں ان کی حکومت کے خلاف, میں پاس فریاد لے کر آ جاؤں گا. آپ مجھے بتائیے, میں کو مجبور تو نہیں کر سکتا, میں تو حاضر ہوں نا, میرا دفتر کھلا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میری نوکری یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, وزیر اعلیٰ پنجاب کو, وزیر اعلیٰ بلوچستان کو, جن کے پاس میں جاؤں گا کہیں ان کا ذکر نہ رہ جائے, وہ تو میرے دوست بھی ہیں, اور وزیر اعلیٰ سندھ جن کے پاس سے میں ہو آیا ہوں, جی میں وہاں سے ہو آیا ہوں, اور کشمیر جاؤں. میرا تو یہ کام ہے بیکاز یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے. میرا کام ان تمام لوگوں کی آواز سن کے ان کے لیے گلوبل فائنینسنگ ریز کرنا ہے, وہ جو گلوبل ٹریٹیز ہیں اس حوالے سے. اور اب سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے جو اندیشہ ہائے
فردہ ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو کیسے ریزالو کرنا ہے، ہم نے اس ٹریٹی کو کیسے ایسکلیٹ کرنا ہے، کس فورم پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تمام مشاورت ہوگی تو بات چلے گی نا. تو وہ میری نوکری ہے. اب وہ یہ کہیں کہ آپ ہمیں الٹانا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں تو یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہونے والا ہوں. اب اگر نہیں ہوں گا تو پھر آپ میرے سے سوال پوچھیں گی، یا آپ اگر مجھ سے نہیں ملیں گے تو پھر آپ ان سے سوال پوچھیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ خیبر پختونخوا وفاق کو الٹانے لگا ہے، اور آپ کہیں اچھا چلیں. ہاں یہ تو بڑی آپ نے اہم بات کی. کیسے؟ کوئی طریقہ بتائیں، آپ بتائیے کیا کیا ہے خیبر پختونخوا نے، اور میں کہوں کہ نہیں میں نہیں بات کرتا. یہ میرے خیال میں اگر ان کے کچھ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ دیکھیے اگر ان کے ذہن میں کوئی گمان ہے، کوئی شک ہے، تو بیٹھ کے بات کر لیں، تو بیٹھ کے بات کر لیں، ثبوت دے دیں. اگر کوئی کوتاہی ہوتی، پہلے تو ہے ہی نہیں، تو آپ لوگ پارلیمنٹ پہ انگیج تو کریں نا. جی دیکھیے بجٹ پہ پی جی آئی تجاویز دیتی ہے، آپ لوگ ایک کان سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں. میں آج 2 مرتبہ گیا ہوں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے پاس. آج پی ایم بھی ملے ہیں جا کے. جی وہ تو ملے ہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، وہ تو بڑے افسر ہیں مجھ سے. پی ٹی آئی والے یا پرائم منسٹر؟ دونوں. میرے لیے تو پارلیمان بڑی افسر ہے، مگر وزیر اعظم تو میرے باس ہیں، میرے تو باس ہیں. تو وہ چل کے چلے گئے، انہوں نے جنہیں لگایا ہوا ہے کلائمیٹ پہ وہ اٹھ کے چلے گئے، یعنی میں. اور 2 مرتبہ گیا، اور کچھ ان کے کنسرنز تھے جو ہم اس دفعہ ایڈریس آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں کر سکے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا. کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ تو درست کہتی ہے نا سر. دیکھیے آئی ایم ایف کی کنسٹرینٹس تو ہے نا. اب یہ کہنا کہ بجٹ ہی آئی ایم ایف کا ہے، آپ جو مرضی کہہ لیں پھر، مگر کیا کنسٹرینٹس ہمارے اوپر ہیں. ہم ایک کنسٹرینٹ بجٹ بنا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے. اب اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ آئی ایم ایف کا، آپ کہہ دیں بے شک، مگر آئی ایم ایف کا بجٹ کہہ دینے سے وہ آئی ایم ایف کا بجٹ تو نہیں بن جاتا. بجٹ تو پاکستانی حکومت کا ہی ہے. اس کے اوپر جو ہمارے اوپر اپنے ٹیکس کلیکشن کے بھی کنسٹرینٹس ہیں، وہ کیا آئی ایم ایف کے ہیں. ہمارے اوپر سپینڈنگ کے بھی کنسٹرینٹس ہیں، وہ کیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہیں. ہمارے پاس ترقیاتی منصوبوں کے بھی کنسٹرینٹس ہیں، وہ کس کے ہیں؟ برطانیہ کے ہیں. یعنی ہمارے اپنے کنسٹرینٹس ہیں. ہماری کچھ ہم نے کنونشن سائن کی ہوئی ہیں، ریٹیفائی کی ہوئی ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم گرانٹس اور لونز لے رہے ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. یو این کی تمام تنظیمیں سارا دن کلائمیٹ فائنینسنگ پہ ہم سے بات کرتی ہیں. یہ کنسٹرینٹس بھی ہیں اور اپرچونٹیز بھی ہیں. اب آپ مجھے کہہ دیں کہ آپ کی جو وزارت ہے وہ تو یونائٹڈ نیشنز کی وزارت ہے، تو میں کیا آپ کو جواب دوں گا اس کا؟ انٹرسٹنگ، دیٹس این انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. اینڈ آئی وش کہ ٹائم ہمارے پاس ذرا زیادہ ہوتا ہے. ڈسکشن کا ٹائم یہاں ختم ہو گیا ہے. آئی کوڈ رن دا کمپلیٹ پروگرام ود یو، بڑی مہربانی. لیکن چونکہ باقی مہمان بھی ہیں، جب حکم کریں گے انشاءاللہ اگلا پروگرام آپ سے گزارش کریں گے تو اس پہ کلائمیٹ چینج اور آپ کی منسٹری اور آپ کا ویژن، آپ کا کام، اس پہ سر، کیونکہ سر یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے. سو تھینک یو ویری مچ سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. ایک چھوٹی سی، اور سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے الزامات کے حوالے سے جواب دیا ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سے ہی مزید جواب لیں گے، مزید سوال بھی کریں گے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں گے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شوکت صاحب، شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ. چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو بار بار الزامات لگا رہے ہیں کہ کے پی کے خلاف سازش ہو رہی تھی، کہیں نہ کہیں ان کا اشارہ غالباً فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ہوتا ہے کہ ہم نے بجٹ اس لیے پاس کروایا تاکہ سازش کا خاتمہ ہو سکے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ، چاہے پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، وہ الزام لگا رہے ہیں علی امین گنڈا پور پہ کہ انہوں نے بانی کو خود ہی، عمران خان کو خود ہی مائنس کر دیا. وہ لگا رہے ہیں الزام علی امین پہ سازش کا حصہ بننے کا یا سازش کرنے کا. تو پی ٹی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ اتنی کنفیوژن مسلسل، اتنے اختلافات، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہی ہوتی ہے سیاسی حکمت عملی. جب ایک پارٹی نہیں ٹوٹتی، جب ایک پارٹی کو شکست نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے حکمت عملی بنانی پڑتی ہے کہ اس کو کیسے کمزور کیا جائے. اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ فائدے میں ہے، وفاقی حکومت کے فائدے میں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک رفٹ، بنیادی طور پہ ایک رفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور وہ رفٹ پیدا کی گئی ہے. اور اگر اس کو ڈیلے کیا جاتا، بجٹ پیش نہ ہوتا، تو
یہ خدشہ بھی ہو سکتا تھا کہ مزید رفت بڑھ جاتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، عمران خان کو کوئی بھی مائنس نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لیکن بجٹ علیمہ پاس خان کر نے تو لیا، کر دیا، انہوں نے کہہ دیا اگر کہ عمران خان مائنس ہو چکے ہیں. نہیں دیکھیں کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. عمران خان مائنس ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ اس کی ہے. ہاں اور اگر بجٹ پاس ہو گیا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت، اگر عمران خان چاہے بھی کہ یہ حکومت ٹوٹ جائے یا حکومت ختم ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکے گی؟ لیکن اگر ایسا نہیں ہے. حکومت خیبر پختونخوا کی عمران خان کی ہے تو عمران خان کی تو ہدایت تھی کہ بجٹ پاس نہیں کرنا، اس کے باوجود بجٹ پاس ہو گیا. عمران خان کی ہدایت تھی کہ میرے سے مشاورت کی جائے، لیکن جو کچھ نظر آ رہا تھا، ایک تو وفاقی حکومت جو ہے وہ بالکل کسی صورت اجازت نہیں دے رہی تھی کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو. ٹھیک. اور یہ ایک بیچ میں جو ہے رفٹ ڈالی جا رہی تھی، آفرز ہو رہی تھی باقاعدہ. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی آفرز ہو رہی تھی ممبران کو کہ جی آپ بجٹ میں حصہ نہ لیں. اچھا، تو میرے کس خیال قسم کی آفرز، کس قسم کی آفرز، پیسوں کی آفر یا کوئی اور آفر؟ میرے خیال سے پیسوں کی بھی آفر ہو رہی تھی اور بھی بڑی آفرز ہو رہی تھی. تو اچھا میرے خیال سے الیامین گنڈاپور صاحب نے بہت اچھا کیا، یہ اچھا حکومت بچا لی انہوں نے. اور دیکھیں یہ تیار بیٹھی تھی حکومت، گورنر ہاؤس تیار بیٹھا ہوا تھا وہاں کہ جی معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے اس ہاں حکومت کی چھٹی کی جائے. ہاں لیکن یہ دیکھیے خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ ہے، عوام ہاں کے مینڈیٹ کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ الیامین پہ الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اگر عمران خان چاہے کہ جی مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، ہم۔ اگر وہ بجٹ پاس نہ کرتا تو حکومت ٹوٹ جاتی نا. لیکن تو اگر لیکن حکومت توڑنا ختم ہے تو وہ کرنے تو کی باتیں تو خود پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہو رہی ہیں. بیرسٹر گوہر آج تک کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کہیں گے ہم اسمبلی ڈیسولو کر دیں گے. تو جب آپ خود تیار ہیں، جب آپ کے خود مائنڈ سیٹ یہ ہے، تو وفاقی حکومت پہ الزام کا کوئی ثبوت تو ہوگا ڈیفینیٹلی. نہیں. دیکھیں جو اس وقت چیز ہوا دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی عمران خان نے کہا تھا کہ میرے بغیر اجازت کے بغیر بجٹ جو ہے وہ پیش نہ کیا جائے. جی انہوں نے ضرور کہا تھا کہ میرے سے مشاورت کی جائے، ہاں لیکن ان کو نظر آ رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ مشاورت کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا. ہاں تو جب نہیں چھوڑا جا رہا تو کیا حکومت پلیٹ میں دے دی جائے کہ جی یہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا تھا ہاں لیکن ہم بجٹ پاس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہمیں چھوڑ نہیں رہے. تو یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا. آپ آئینی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کریں. یہ اچھا کیا ہے الیامین گنڈاپور صاحب نے، لاکھ اختلاف ہو اس کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا ہے. اور اگر عمران خان حکومت نہیں چاہتے یا ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے تو وہ تو کسی وقت بھی توڑی جا سکتی ہے. ٹھیک. وہ تو عمران خان ویسے بھی اشارہ کر دے کہ جی میری یہ حکومت ہے، میں اب اس کو توڑنا چاہتا ہوں. کیا پہلے نہیں ہوا ہے؟ ہم سارے موجود تھے. میں واحد بندہ تھا جو اس وقت بھی میں نے مخالفت کی کہ حکومت نہ توڑیں. لیکن اس وقت زیادہ تر لوگ، فواد چودھری صاحب زیادہ ڈومیننٹ تھے، انہیں کہا جی توڑنا بہتر ہے، 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے. ہاں. لیکن ملک میں آئین قانون کی بالادستی ہوگی تو تبھی آئین قانون پہ عملداری ہوگی. لیکن لیکن یہاں لیکن پہ لیکن کوئی جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا یا کے پی کی حکومت الزام لگا رہی ہے، گورنر پہ الزام لگا رہی ہے خیبر پختونخوا کے، ہو بلانگس ٹو پاکستان پیپلز پارٹی، وفاق پہ الزام لگا رہی ہے. آپ نے بھی کہہ دیا کہ آفرز کی گئی یہاں پر لوگوں کو، تو ثبوت تو اس کے موجود ہوں گے نا ڈیفینیٹلی. اور جن لوگوں کو آفرز ہوئی ہیں کیا وہ آن ریکارڈ آ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آفرز ہوئے؟ ثبوت تو رکھے ہوں گے نا انہوں نے ان آفرز کے یا ان الزامات کے. یہ اس طرح کے ثبوت ہوتے ہیں نا، آپ کو پتا ہوگا، یہ آج کی بات نہیں پاکستانی سیاست کے اندر. اس کے کوئی ثبوت تو نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی ملتا ہے، کوئی بھی وہ کرتا ہے. اس کے ذرائع ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. کوئی خود شہباز شریف چل کے تو نہیں آتا ہے، نہ کوئی عمران خان چل کے جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اس کے لیے لوگ ہوتے ہیں، نجی محفلوں میں ہوتے ہیں اس طرح کے. ہم جب ہوتے تھے پارلیمنٹ کے اندر تو سینٹ کے الیکشن ہوتے تھے تو کتنی آفریں آتی تھی، لیکن اس کا ثبوت تو نہیں ہوتا ہے. لیکن میں یہ اگین کہنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہ بجٹ پاس کرنا، دیکھیے تو عوام کا وہ ہے نا مینڈیٹ ہے. بجٹ پاس ہوا ہے، اگر اس میں کوئی ترمیم چاہیے، اگر عمران خان ڈیفینیٹلی ان کا ویژن ہونا چاہیے تھا، ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ جا کے مل لیتے ان کے ساتھ مشاورت کر کے. لیکن جب حکومت نہیں چھوڑ رہی تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ پلیٹ میں رکھ کے حکومت چھوڑ دی جائے کہ جی بس ٹھیک ہے ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہم بجٹ پیش نہیں کرتے. تو اس کی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا، ایون دو مینڈیٹ نہیں تھا اس دن کا، یہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، لیکن پولیٹیکل کمیٹی نے پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کیا وہ درست کیا، اور انہوں نے بھی عمران خان کو ایک طرح سے مائنس کر دیا، بیکاز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وکیل کی ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے. صرف آپ نے کچھ پوائنٹرز لکھ کے دینے ہوتے ہیں نا کہ جی عمران خان سے یہ پوچھ لیں، عمران خان کے جوابات وہاں سے آ جائیں گے، ٹویٹس بھی ان کے ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ معاملات چل تو رہے ہیں، تو بجٹ کے حوالے سے بھی یہ معاملات ہو تو جاتے عمران خان سے. ایسی کوئی بات ہے نہیں علیدہ. دیکھیں عمران خان جو بھی چاہیں گے بجٹ کے اندر تبدیلی ہر وقت ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے.
اور کیبنٹ اس کو پروپوز کر سکتی ہے. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ جو ضمنی بجٹ آتے ہیں یہ کس طرح آتے ہیں؟ تو بجٹ کے اندر چینجز ہو سکتی ہیں. عمران خان جب بھی چاہے چینجز ہو سکتی ہے. اور مجھے کیا یقین ہے چیف منسٹر عمران خان کی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بجٹ پیش نہ کرتا اور وفاقی حکومت کو یہ بہانہ مل جاتا اور حکومت چلی جاتی تو پھر بھی وہ ذمہ دار ہوتا. لوگ ان کو کہتے کہ جی علی امین نے کیا ہے, کیوں ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے حکومت بچا لی ہے. اب اگر حکومت کسی کو نہیں لیکن چاہیے. سر مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ, آپ کا اپنا سوشل میڈیا, آپ کے اپنے لوگ, آپ کے اپنے ورکرز, آپ کے اپنے کارکن, آپ کے ہمدردان, وہ یہ آرگومنٹ بائی نہیں کر رہے ہیں سر. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عوام دیکھیں, ہمیں عوام کو ریسپانسیبل ہونا ہے, عمران خان کو ریسپانسیبل ہونا ہے. علی امین گنڈاپور نے بڑے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر عوام میں سے ہی ہے نا, یہ جو آپ کے ورکرز ہیں آپ کے عوام ہی تو ہیں نا. نہیں, وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان آج بھی کہہ دے کہ جو حکومت توڑ دو, ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا, تو حکومت کے لیے تو انہوں نے نہیں کیا ہے. انہوں نے حکومت بچانا تھا. بالکل یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. اور عمران خان جیل میں ہے, اگر ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. یہ علی امین گنڈاپور کا فیصلہ میں بالکل اس کو اون کرتا ہوں, پارٹی کے سینئر ورکر اور پرانے ورکر کی حیثیت سے. یہ کوئی غداری نہیں ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے. میں تمام ورکروں سے کہنا چاہتا ہوں, اگر عمران خان دیکھیں ان کے لیے بڑا آسان سا ہے. عمران خان آج کہے کہ علی امین گنڈاپور سی ایم نہیں ہوگا تو کون اس کو رکھ سکے گا؟ اگر وہ کہے گا کہ جی یہ حکومت جو ہے ختم ہو جائے تو کون اس کو رکھ سکتا ہے؟ یہ تو کہنا مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مائنس تو وہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی کوئی بات ہی نہ مانی جائے. ابھی اگر جو انہوں نے بلایا, جس کمیٹی کو ممبران کو بلایا ہے, تو وہ وہاں ان کو اپنا ویژن دے دیں گے اگر اجازت مل گئی, اور وہ ان کو جو بھی گائیڈ لائن ہے وہ دے دیں گے. اس میں اسی طرح ترامیم ہوگی بجٹ کے اندر. تو میرے خیال سے تو یہ فیصلہ بالکل درست ہے. رائٹ, بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب, خیبر پختونخوا کے سینئر سرکردہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ عالمی معاملات کے حوالے سے پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کچھ عالمی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. مجھے جوائن کر رہی ہیں پروگرام کے اس سیگمنٹ میں سابق سفارتکار ہیں یونائٹڈ نیشنز میں, پاکستان کی سابق مستقل مندوب ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. پاکستان کو ماشاءاللہ پے در پے یکے بعد دیگرے عالمی سطح پہ بڑی زبردست ڈپلومیٹک فیٹس جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں. پہلے دنیا بھر نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا. پاکستان کا ڈپلومیٹک مشن جس کامیابی سے ہمکنار ہوا, سب سے بڑھ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی آئی لو پاکستان. پاکستان کے مسلسل وہ ایک گرویدہ ہونے کے, پاکستان سے امپریس ہونے کی کیفیت میں ہیں. فیلڈ مارشل کی مسلسل وہ تعریفیں کرتے رہتے ہیں. اب جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے وہاں پر بھارت کو بہت بڑی ہزیمت کا, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلگام واقعے کی مذمت جوائنٹ کمیونیکے میں شامل نہیں کی گئی ایس سی او کے سمٹ میں. پاکستان کے جو این ایس اے ہیں انہوں نے وہاں پر پچھاڑ کے رکھ دیا ہے بھارت کے این ایس اے کو اپنے بیانیے کے حوالے سے. ہاؤ ڈو یو سی دس, اسپیشلی دا جوائنٹ کمیونیکے آف ایس سی او جہاں پہ بھارت کو شکست ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہوتا رہتا ہے ایک سفارتی فرنٹ پہ, کبھی کسی ملک کے لیے سیٹ بیک ہوتا ہے, کبھی کسی ملک کے لیے کوئی پروگریس ہوتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سے انڈیا پاکستان کا یہ کانفلکٹ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بھارت سفارتی طور پہ بالکل ہی بیک فٹ پہ رہا ہے اور وہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ اس کا بیانیہ جو ہے وہ اتنا زیادہ جھوٹ پہ مبنی تھا کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی, دونوں جگہ. اور پھر یہ کہ میرا خیال ہے اتنی چیزیں انہوں نے گھبراہٹ میں کی جس سے کہ ظاہر ہے ایک کے بعد دوسرا سیٹ بیک انہیں اس کا سامنا کرنا پڑا. پھر ان کی جو کیلکولیشن تھی کہ اس کرائسس کے دوران اور اس کے بعد بھی امریکہ بالکل ان کے ساتھ یعنی کہ بیک کرے گا اور جو بھی وہ کہیں گے اس کو انڈورس کرے گا, یہ تو مس کیلکولیشن نکلی, یہ تو نہیں ہوا. لیکن میرا خیال ہے یہ چیزیں جیسے میں نے کہا ہوتی رہتی ہیں. پاکستان کو تو اپنا وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت انٹرنلی پاکستان کو اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کی بھی ضرورت ہے. صرف ایک ملک کے لیے سفارتی فرنٹ اہم نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہوم فرنٹ زیادہ اہم ہوتا ہے.
राइट, यू आर रिपीटिंग एंड रीट्रेटिंग कि ये तो होता रहता है, लेकिन पाकिस्तान को गालिबन इस तरह की पैदर पे और यके बाद दीगरे, वो भी आलमी सतह पे इस तरह की सिफारती कामयाबियों की गालिबन पाकिस्तान को जो है वो आदत नहीं है। पाकिस्तान इस तरह देखा नहीं है, तो हमारे लिए बड़ी कामयाबियाँ सिफारती एतबार से जो है वो गर्दानी जा रही हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, UNSC की सदारत भी पाकिस्तान संभालने जा रहा है विद इन अ मंथ और आफ्टर अ मंथ परहैप्स। सो इसको पाकिस्तान किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकता है एक भरपूर नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, और दहशतगर्द मुल्क या जिन मुल्कों की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, इस सब के ख़िलाफ़? देखिए, ये 8वीं दफ़ा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है जी। और जब आप बनते हैं तो जाहिर है आप एक ग्लोबल एरिना में दाखिल होते हैं। अब वहाँ अपने बाहमी इश्यूज जो होते हैं वो नहीं लेके जाते, और यही तौर तरीका होता है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का। ठीक। सो पाकिस्तान, हाँ, प्रेसिडेंसी पहले भी प्रेसिडेंसी पाकिस्तान ने होल्ड की थी जब पहले सर्व किया था। सो यस, ये पाकिस्तान के लिए एक मौका ज़रूर है। पाकिस्तान लेकिन इस वक्त जिन हालात में पाकिस्तान को ये प्रेसिडेंसी मिल रही है, नहीं, देखें, इस पे ना ज़्यादा एग्जैजरेट करना चाहिए। प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है ना, ठीक, सबकी बारी होती है ना। 15 मेंबर्स है ना सिक्योरिटी काउंसिल के। तो आई मीन आई थिंक हमें ठीक है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, बट अगर आप एग्जैजरेट करेंगी तो फिर आपको मायूसी होगी आगे जाके। एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। राइट। आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट फोरम्स। इट्स इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान इज अ मेंबर राइट नाउ। उससे पाकिस्तान को बहुत सारे सफारती एडवांटेजेस होते हैं, मिलते हैं। लेकिन उसको एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रखिए ना। इस तरह तो ना कहें कि कोई इतनी बड़ी ट्रायम्फ हो गई है, और इस तरह कहेंगे अगर आप तो फिर यू विल बी डिसअपॉइंटेड। राइट। और US पाकिस्तान ब्रोमांस या ट्रंप आसिम मुनीर ब्रोमांस जिसका आगाज़ हो गया है, और अभी कल परसों ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने एकदम फिर तारीफ़ें की हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। हाउ डू यू सी दैट? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप अब यहाँ से मज़ीद एक न्यू हाइट्स पे जाएंगे? दिस इज़ अ न्यू हाई इन US पाकिस्तान रिलेशनशिप? क्या वंस अगेन पाकिस्तान इज इन गुड बुक्स ऑफ US? आप जिस तरह से अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं तो उसको तो आप हाइप कर रही हैं। हाँ, ये मुल्कों के दरमियान रोमांस नहीं होता है। हाँ, मुल्कों के दरमियान मुफाद होते हैं। हाँ, और इंटरनेशनल रिलेशंस आर बेस्ड नॉट ऑन रोमांस बट ऑन interests. They are not based just like interpersonal relations on other factors. So yes, there is an opportunity now to reset the relationship. पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से इस कोशिश में था कि जो हमारे ताल्लुकात थे जो कि बहुत ही लो लेवल पे चले गए थे आफ्टर द US मिलिट्री एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान ट्राइड वेरी हार्ड कि वो किसी तरह से रीसेट हो जाए, जो नहीं हो पाए। अब एक मौका ज़रूर है, इसलिए कि इस वक्त जो मेन एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है बिटवीन द टू कंट्रीज वो है CT, काउंटर टेररिज्म, और उससे एक काफ़ी नैरो बैंड विथ मिलती है रिलेशनशिप को। इसको वाइडन करना, ब्रॉडन करना, मेरा ख्याल है इसमें सीरियस काम की ज़रूरत है, जो हम देखेंगे कि फ्यूचर में किस किस्म का इस तरह का एफर्ट होता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा आपके आज वक्त के लिए। दैट्स ऑल, ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह कमिंग मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।